अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। डेली बेसिस पे तकरीबन आपसे मुलाकात होती है और डेली इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो मार्केट में प्रीवेल कर रहे होते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। आज 26 अप्रैल आज डेट हो चुकी है और रमज़ान के भी तकरीबन आखिरी दिन चल रहे हैं और इसी तरीके से अप्रैल का महीना जो कि मंथली और वीकली क्लोजिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होता है उसके भी कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं। बहरहाल आज सुबह से जो मार्केटें हमारे पास चल रही हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्रिवेल कर रहा है वो फ्रांस में होने वाले सदारती इलेक्शन रहे, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन साहब दोबारा जीत गए हैं, यानी वो री इलेक्ट हो गए हैं फ्रांस के सदर। इस हवाले से बहुत ज़्यादा चरमगोइयाँ हो रही हैं और मार्केट में आज सुबह से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बेसिस पे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। तकरीबन 1 से 2% पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें, चाहे वो अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हों या फिर बरतानिया का फुटसी इंडेक्स हो, फ्रांस का CAC इंडेक्स हो या जर्मन डैक्स हो, ये तमाम स्टॉक मार्केटें आज डाउनफॉल पे दिखाई दे रही हैं, जिसकी 3-4 वजूहात हमें दिखाई दे रही हैं। एक पॉइंट ये तो जिसमें सबसे अव्वलियत रखता है कि जनाब अमेरिका 4 मई को अपने शरह सूद में इजाफा करने जा रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केटों पे पड़ता है और मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं। ना सिर्फ स्टॉक मार्केटें गिरती चली जा रही हैं बल्कि हमने सोना, चांदी, करेंसी और तेल की मार्केटें भी डाउनफॉल का शिकार हैं। इसकी वजूहात यही कही जा सकती हैं कि जनाब अमेरिका अपने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट लगाएगा, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में मजीद गिरावट बरकरार रहेगी। अच्छा, मार्केटों के गिरने की दूसरी वजूहात जो हमें दिखाई दे रही हैं वो पिछले 2 माह से यानी 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाली यूक्रेन रूस जो जंगी कैफियत थी उसमें शिद्दत आमेज़ी का पहलू बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो कि तकरीबन पाकिस्तान और एशियन और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से ख़त्म हो चुका है। जैसे पाकिस्तान में NCOC का जो सिलसिला था वो भी ख़त्म कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इकॉनमी ग्रो भी इस हवाले से कह सकते हैं कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया का इफ़ेक्ट, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। चाइना में बड़ा सीवियर लॉकडाउन शटडाउन चल रहा है, शंघाई बंद पड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन का सिलसिला था वो दोबारा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जाहिर है चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और जब वहाँ पर डिसरप्शन होगा, वहाँ पे कोविड-19 और या ये जो कोरोना वायरस के पैंडेमिक के हवाले से जब लॉकडाउन और शटडाउन का सिलसिला रहेगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट मार्केट पे पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 बातें, एक तो जंगी कैफियत जो यूक्रेन रूस का है, चाइना में जो कोविड का सिलसिला है और फिर तीसरा अमेरिका में शरह सूद बढ़ाने का जो सिलसिला है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें आज नेगेटिव टेरिटरी शो कर रही हैं। अच्छा, दूसरी एक और अहम जो वजह है वो ये भी कही जा सकती है कि आज दुनिया की कुछ इकोनॉमीज़ बंद हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ग्रीस मुल्क एनजैक फेस्टिवल के हवाले से बंद पड़े हुए हैं। मार्केट में जाहिर है इनका भी पार्टिसिपेशन होता है और मार्केट में वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है इनकी वजह से, और जब ये मार्केट में नहीं होते तो मार्केटें थोड़ा सा वॉल्यूम डिफर कर जाती हैं, जिसकी वजह कह सकते हैं कि आज मार्केटों में चूंकि एक एनकाउंटर करने वाली एक बड़ी इकॉनमी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड ग्रीस मौजूद हैं, वो मार्केट के पार्टिसिपेंट आज नहीं है, जिसकी वजह से मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं। इट इज़ वन ऑफ देम कि जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आया हुआ है। बहरहाल इसका सिलसिला कब तक बरकरार रहेगा इसको हमें देखना पड़ेगा और क्लोजली हमें वॉच करना पड़ेगा कि जनाब ये यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंगी कैफियत है, इसका जो तूल है, इसका जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे ये प्रिवेल कर रही है, ये आखिर कब तक जाकर थमेगी और इसका सिलसिला कब ख़त्म होगा। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें कहीं ये बातें आया नहीं है कि जनाब यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंगी हालात हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे।
روس نے ایک علاقہ ہے ماریوپول، پہلے کیو علاقہ تھا، اس کے اوپر قبضہ کیا، پھر ماریوپول اور بہت سارے علاقوں پر روس قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، جس کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شدت آمیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب امریکہ اور یورپین یونین یوکرین کو اسلحہ اور فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کریں گے، جو کہ ایک نیگیٹو ہوگا، اور روس اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کہ جناب اس کے یوکرین کو کوئی تیسری قوت اس کو سپورٹ کرے۔ یعنی ہم یہ کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب روس یوکرین کے خلاف مہلک ہتھیار کا استعمال کر سکتا ہے، نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال کر سکتا ہے، کیمیکل وار چھڑ سکتی ہے، اور اس سے پہلے بھی روس نے یہ کہہ چکا ہے کہ جناب اگر امریکہ یا یورپین یونین یا نیٹو الائنسز جو ہیں وہ یوکرین کے اندر داخل ہوئے تو روس کوئی بھی جنگ چھیڑ سکتا ہے، یعنی وہ کیمیکل وار استعمال کر سکتا ہے، کیمیکل ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اور نیوکلیئر ایکٹیویٹیز بھی وہ کر سکتا ہے یوکرین کے اوپر۔ تو بہرحال اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کہیں کوئی کول ڈاؤن ہونے والی سچویشن دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ اس میں اور نیگیٹو امپیکٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کا نیگیٹو امپیکٹ اسٹاک مارکیٹوں پر آ رہا ہے اور مارکیٹیں گرتی جا رہی ہیں۔ پلس ٹھیک ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 4 مئی کو امریکہ اپنا شرح سود میں ڈریسٹیکلی اضافہ کر رہا ہے، اور یہ پچھلے 1.5 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جناب 2022 میں 2023 میں امریکہ اپنے شرح سود کو 2.5% تک 2.5% تک لے جائے گا۔ ہم اس سے پہلے جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں امریکہ نے کبھی بھی اپنے شرح سود میں اضافہ نہیں کیا تھا، لیکن جو لاسٹ ان کی میٹنگ ہوئی تھی 16 مارچ کو، اس میں امریکہ نے 25 بیسس پوائنٹ، جو کہ 50 بیسس پوائنٹ کہا جا رہا تھا، اس کی جگہ 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ کو ریز کر دیا تھا، جس کا نیگیٹو امپیکٹ مارکیٹ میں آیا۔ گولڈ، سلور، اسٹاکس مارکیٹ سرٹین پیریڈ آف ٹائم میں 16 مارچ کو گری تھی، لیکن اس کے بعد مارکیٹیں دوبارہ اوپر چلی گئیں۔ لیکن آج پچھلے ایک ہفتے سے جو 4-5 دن آپ کہہ لیجیے جو مارکیٹوں میں ایک ڈاؤن فال یا زبو حالی کا شکار اسٹاک مارکیٹیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اسٹاک انٹرنیشنل مارکیٹ، تو اس کی وجوہات میں نے آپ سے ذکر کی کہ یہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج سونے کی قیمتیں ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ 2003 کا مارکیٹ نے پچھلے منڈے کو ہائی کیا تھا، اور پچھلے منڈے کو جو ہائی کرنے کی وجہ جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ ایسٹر ہالیڈے اور گڈ فرائیڈے کے حوالے سے مارکیٹیں پوری دنیا کی تقریباً بند تھی، مارکیٹ میں والیوم کم تھا، اور گولڈ کی قیمتیں 2003 کے بیریئر کو کراس کر گئی تھیں، یعنی 2000 کے بیریئر کو کراس کر گئی تھیں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً $90 یا $100 کے قریب مارکیٹیں دوبارہ نیچے کی طرف سونے کی آ رہی ہیں، اور میں نے لاسٹ ابھی فرائیڈے کو آپ کو 2 دن قبل میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا آن ٹیکنیکل گراؤنڈ کہ سونے کی قیمتوں میں گراوٹ ممکن ہے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ 1940 بڑا امپورٹنٹ ٹیکنیکل سپورٹ تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا، اور مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی تھی فرائیڈے کو وہ 1934-35 دی تھی، اینڈ آئی ٹولڈ کہ جناب 1940 کے نیچے مارکیٹ میں گراوٹ رہے گی، اور آج ابھی دیکھ لیجئے تقریباً 1915 کا سونے نے لو کر دیا ہے، اور مارکیٹوں میں مزید گراوٹ دکھائی دیتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی دکھائی دے رہی ہے کہ جناب امریکہ شرح سود جب بڑھائے گا، اور بہت زیادہ قوی امکانات ہیں۔ پچھلے ہفتے جرمی پال جو کہ امریکہ کے سینٹرل بینک کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی یہ کنفرم ہوتا ہوا دکھائی دیا ان کی جو اسپیچ سے کہ جناب امریکہ شرح سود میں اضافہ کر دے گا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل گولڈ کی قیمتیں، ایون کہ چاندی کی قیمتیں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کے گرنے کی وجہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چائنا میں جو کووڈ-19 کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے ایرپٹ ہو گیا ہے، دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ شنگھائی اور بہت سے دوسرے علاقے انہوں نے لاک ڈاؤن، شٹ ڈاؤن کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے تیل کا استعمال ظاہر ہے کم ہو جائے گا۔ جیسے کہ 2 سال قبل ہم نے دیکھا تھا کہ تیل کی قیمتیں -$40 تک چلی گئی تھیں، کہ یعنی آپ تیل بھی لے جائیے اور پیٹرول پیسے بھی لے کے جائیے۔ تو ان بیسس پہ آج ہم دوبارہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں $97 پہ اس وقت چل رہی ہیں، جو کہ پچھلے 1.5-2 مہینے پہلے $130 پر بیرل تک مارکیٹ چلی گئی تھی۔ آپ یہ کہیے کہ $35 تک مارکیٹ کا گر جانا ایک بہت بڑا فال ڈاؤن ہے، اور اس میں مزید گراوٹ کی خبریں موجود ہیں۔ بہرحال یہ امپورٹنٹ خبریں ہیں ہمارے پاس، اور جس میں سب سے زیادہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یوکرین کے حوالے سے ہے، روس کے حوالے سے۔ لیکن آج سونے کی قیمتیں گرنے کی وجہ آج ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے لیے جا رہا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں جو ری الیکٹ ہو گئے وہاں کے پریزیڈنٹ مسٹر ایمینوئل میکرون، یہ بہت پازیٹیو
کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جناب فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے میرین لی پین کو ہرا دیا ہے اور وہ دوبارہ الیکٹ ہو گئے ہیں فرانس کے صدر، جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب فرانس اور روس کے تعلقات کافی بہتر ہیں اور وہ تعاون کر سکتے ہیں یوکرین اور روس کی جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ جب جنگ ختم ہونے کے حوالے سے جب ہم باتیں سنتے ہیں تو اس میں سونے کی قیمتیں بھی نیچے کی طرف آ جاتی ہیں، اور آج ایک پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ یہ جو روس ہے، روس کے ساتھ جو ہے مل کے فرانس کچھ نیگوشیٹ کر سکتا ہے، اور جنگ بندی کے حوالے سے جو ٹروس ہے یوکرین اور روس کے درمیان پچھلے 2 ماہ سے یہ جنگ چل رہی ہے جس میں ہزاروں لوگ بے گناہ شہری، بچے، خواتین، بزرگ ہلاک ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ فرانس اپنا پارٹ پلے کرے گا اور یہ جنگ بندی کی طرف جا سکتا ہے یہ معاملہ، جس کی وجہ سے سونے کی قیمتیں آج نچلی سطحوں پر آ رہی ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ رہا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ جنگی کیفیت ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فرانس کے بیسس پہ، اور جس پہ سونے کی قیمتیں مزید ڈاؤن فال ہو سکتی ہیں، اینڈ پلس جو انٹرسٹ ریٹ کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کرنسی مارکیٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یورو، اسٹرلنگ، جاپنیز ین، سوئس فرینک، یہ تمام گراوٹ کا شکار ہیں اور ملٹی منتھس کا یہ لو کرتے جا رہے ہیں۔ تمام کرنسیز اکراس دی بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوور سائڈ پر ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی دکھائی دے رہی ہے کہ جناب امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ مستقل بیسس پہ کرتا رہے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپنیز ین جو کہ 20 سال کی کمزور ترین سطح پر ہے US ڈالر کے ورسز 129 جاپنیز ین ایکولز ٹو 1 US ڈالر تک پہنچ گیا، جو کہ 20 سال کے بعد ہم نے دیکھا 2002 میں یہ بھاؤ چلا کرتا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 129 پہ جاپنیز ین آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے ملٹی منتھس کا لو کیا ہے سوئس فرینک نے اور اسٹرلنگ نے اور یورو کرنسی، یہ سب گرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ اپنے شرح سود میں تیزی سے اضافہ کرے گا، اور اسی وجہ سے اسٹاک بھی گر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ باتیں ہم پاکستان کی کرتے ہیں۔ اچھا، اس پاکستانی مارکیٹ سے پہلے جو ایک انالیسس ہمارے پاس آئی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب روس جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے اور پورا یورپ اور امریکہ اس کو کٹ آف کر رہا ہے، فائنینشیل بینکنگ سسٹم ان کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت کچھ برعکس ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی نریندر مودی صاحب کی اور جو بائیڈن کی طرف سے، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے نریندر مودی صاحب کو یہ کہا کہ وہ روس سے تیل لینا بند کر دیں، اور جو امپورٹ کرتے ہیں سامان، انڈیا جو امپورٹ کرتا ہے جس کے اندر دالیں ہیں، فوڈ آئٹم ہیں، ایون پیٹرول سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو وہ ختم کریں، اپنی تجارت کو کم کریں یا اس کو ختم کر دیں۔ لیکن انڈیا کے پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی نے بالکل اسٹریٹ نو کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم روس سے تجارتی تعلقات اور سفارتی تعلقات ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیٹن امریکہ ہے، جس میں برازیل ہے، ارجنٹینا ہے، پیرو ہے، اور جو دوسرے چلی ممالک ہیں، انہوں نے بھی اسٹریٹ نو کیا ہوا ہے، اور ان تمام ممالک نے روس سے قطع تعلقی اختیار نہیں کی ہے۔ لیکن ہم یہاں کی جب رپورٹ پڑھتے ہیں، BBC سنتے ہیں یا CNN سنتے ہیں، جو کہ امریکن اینڈ یورپین جو چینلز ہیں، وہ ہمیشہ یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ روس تباہ ہو رہا ہے، روس ختم ہو جائے گا، روس کو فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں دونوں طرف چیپٹر کے دیکھنا چاہیے، پیج کے دونوں طرف ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان بیسس پہ یہ کہنا کہ جناب پوری دنیا کی یا روس کی اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی، یہ مناسب نہیں، کیونکہ روس کے ساتھ نہ صرف انڈیا ہے بلکہ چائنا بھی اس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک اسٹینڈ کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ روس کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور یوکرین پہ جو اٹیک کیا ہے اس کی وجہ سے روس بہت زیادہ فائنینشیل کولیپس کر جائے گا، یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے پہلے 2015 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ روس نے یوکرین کے نیچے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو کرائمیا کہتے ہیں، جو کہ اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، روس نے اس کو اپنی انیکسی بنا رکھا ہے 2015 سے، یعنی 7 سال ہو گئے، اور 2015 میں یہ معاملات اٹھے تھے کہ جناب روس کو ہم کٹ آف کر دیں گے، روس کے اوپر پابندیاں لگا دیں گی، لیکن امریکہ یا نیٹو یا یورپین کنٹریز ایسا نہیں کر سکے، اور آج بھی یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ وہاں پر قتل عام کا نشانہ بن چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن نہ تو ابھی
پراپر طریقے سے نیٹو اس کے اندر شامل ہوا ہے، نہ یورپین یونین شامل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے روس کی اس جنگی کیفیت کی وجہ سے یورپ، امریکہ اور نیٹو الائنسز کو شدید خطرات بھی لاحق ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب تقریباً 60 to 70% جو انرجی سیکٹر ہے، کروڈ آئل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کیروسین آئل ہے، وہ گیس ہے، وہ سب کے سب یورپ کو جو پرووائڈ کرتا ہے وہ روس کرتا ہے. اور اگر روس نے ان کے سوئچز بند کر دیے تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یورپین یونین کو، یورپین کنٹریز کو، برطانیہ کو، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے باتیں تو کر رہے ہیں کہ جناب ہم روس کے اوپر پابندی لگائیں گے، لیکن وہ 100% پابندیاں نہیں لگا پا رہے ہیں. تو بہرحال اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو مارکیٹیں اتنی ڈاؤن فال ہو رہی ہیں، جبکہ ابھی امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے حوالے سے 10 دن کا وقت باقی ہے، مارکیٹیں کریکشن بھی آج لے سکتی ہیں. جو بھی اسٹاک مارکیٹ ہے صبح سے ہم 1 سے 2% ڈکلائن کی طرف دیکھ رہے ہیں، مارکیٹوں میں کریکشن کی امیدیں بھی کی جا سکتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستانی اسٹاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں، نئی حکومت آ گئی ہے، شہباز شریف صاحب نئے وزیر اعظم پاکستان کے بن گئے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا جو ایک فریز تھا وہ بہت زیادہ کامن ہوا سوشل میڈیا پہ کہ جناب بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، کہ بھکاری جو ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو یہ بڑا کامن چلا، اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اور جو نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف آ رہی تھی، تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب IMF ہے، امریکہ ہے اور یورپین کنٹریز ہیں، وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے. تو آج ہمیں یہ واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ جناب پاکستان کو واقعی میں معاف کر دیا گیا ہے، کیونکہ وی آر دا بیگرز اینڈ وی ہیو نو چوائس، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ IMF نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کو جو $6 بلین کا ٹرانچ دینا تھا، جو لون دینا تھا، اس کو اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب $6 بلین کی جگہ پاکستان کو $8 بلین کا فنڈ ملے گا IMF کی جانب سے. تو بہرحال وی ہیو نو چوائس. تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو $6 بلین کی جگہ $8 بلین دیا جا رہا ہے، یہ آپ کی اپنی جیب پہ ڈاکہ ڈلے گا، آپ کی اپنی جیب پہ جو ہے وہ پیسے نکالے جائیں گے. پانی، بجلی، گیس، کھانے پینے، خورد و نوش کی اشیاء میں ہوش ربا اضافہ ہوگا. پاکستان میں یہ باتیں پچھلے 15 دن سے سننے میں آ رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو کہ ابھی $150 فی لیٹر چل رہا ہے، یہ $230 لیٹر ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمیں $2 بلین ایڈ فراہم کرے گا IMF، تو وہ ہم سے یہ مانگے گا کہ جناب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیجئے، آپ اپنے خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتوں کو بڑھا دیجئے، آپ اپنے ٹیکس کلیکشن کے معاملات کو نہ صرف بہتر کریں بلکہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کریں، ٹیکسیشن میں اضافہ کریں. تو یہ الٹیمیٹلی یہ جو بام ہے، یہ جو $2 بلین مزید کا جو ہمیں دیا جائے گا، وہ بیسیکلی عوام کے اوپر ایک ایٹم بام گرایا جائے گا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن بام، مہنگائی کا جو بام ہے وہ پاکستان کی عوام پر گرنے جا رہا ہے. تو اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جناب وہ $6 بلین کی جگہ اب ہمیں $8 بلین دے گا، اور ہم قرضے کی جو دلدل میں مزید ڈوبتے چلے جائیں گے. تو بہرحال آج گڈ نیوز بس یہی ہے کہ $2 بلین کی بھیک جو ہے ہمیں مزید دی جائے گی، جس کی بیسس پہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ آج 500 پوائنٹ پلس ہے، 46,100 پہ مارکیٹ کا انڈیکس آ گیا ہے، جو کہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، پاکستان کے حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی امپورٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہے. تو جب تک ہم اپنی امپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے، ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹ کو کم نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کے حالات فائنینشلی بہتر نہیں ہو سکتے. ہم کب تک کشکول لے کر پوری دنیا میں بھکاریوں کی طرح گھومتے رہیں گے اور ہم اپنا سر اٹھا کے جینا نہیں سیکھیں گے. ہماری صرف خواہش اور تمنا یہی ہے کہ ہم پاکستانی سیلف ریلائنس ہو جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، نہ کہ ہم IMF اور یورپین یونین اور ایشین بینکوں کی ایما پر جو ہے وہ کھڑے رہیں اور ان سے بھیک مانگتے رہیں. دس از ناٹ فیئر اینڈ دس از ناٹ گڈ ایون فار اینی کنٹری.
بہرحال ہمیں یہ تمام باتوں کو سوچنا پڑے گا، اور خاص طور پہ ہمیں اپنی کرنسی کو بھی امپروو کرنے کے لیے جو ہماری امپورٹڈ آئٹم ہے، میں ہر اپنی اسپیچ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو غیر ضروری امپورٹس ہیں اس کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے کرنسی کو اپریشیٹ کر سکیں۔ لیکن عمران خان کی حکومت میں بھی یہ نہ ہو سکا، نہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب جو غیر ضروری ہم امپورٹس کر رہے ہیں اس کا قلقمہ کیا جائے، ختم کیا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستانی روپیہ اسٹرانگ نہیں ہوگا اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد $180 روپے تک ڈالر آ گیا، اور آج دوبارہ 187 پہ جا رہا ہے، اور ہوپ فلی کہ مارکیٹ میں مزید 190 اور 200 تک یہ مارکیٹ پہنچ جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے۔ یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ہوتا ہوگا اور آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہوں گے۔ آج امپورٹنٹ یہی ہے کہ فرانس میں الیکشن ہوئے اور وہ ری الیکٹ ہو گئے ایمینوئل میکرون۔ اچھا، ساتھ ہی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس میں ارننگ رپورٹوں کا سلسلہ ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی جو جائنٹ کمپنیز ہیں ان کی ارننگ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ آج ہمارے پاس کوئی بڑی ارننگ رپورٹ نہیں ہے، کل یاد رکھیے کل 2 بڑی ارننگ رپورٹیں جو رات کے 1 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شائع ہوں گی، اور وہ مارکیٹ موورز کہلاتی ہیں، دیٹ از نون گوگل اینڈ مائکروسافٹ۔ گوگل اور مائکروسافٹ جو کہ جن کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن $1 اور $2 ٹریلین کو بھی کراس کر چکا ہے، پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کو یہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ کل ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں کہ کل رات 1 بجے ان دونوں کی ارننگ رپورٹ آئے گی اور مارکیٹ اس پہ موو کر جائے گی۔ اجازت چاہوں گا، یہ YasinSanalysis.com کا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ اردو تحریریں بھی پڑھتے ہیں اور یہ یوٹیوب کلپ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش میری یہی ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ اردو زبان میں ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔